पूरी दुनिया में एक मिनट भी ऐसा नहीं है जब अजान ना हो रही हो भाई साहब पूरी। लेकिन कुरान ने कहा ना कि जिना से पैदा हुआ, तो वो अपनी माँ को जाकर के गिरा दिया और सीने पर चढ़कर बैठ गया। इस्लाम की इब्तिदा ऐसे अजायबात से भरी हुई है। किसी का बाप शैतान है, किसी का बेटा शैतान है, लेकिन ऐसा हमने जादू किया है कि किसी की नस्ल यहाँ नहीं बनने वाली है, किसी का बच्चा नहीं होने वाला। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम फिर से एक वीडियो बनाने वाले हैं। अपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो है, जैसा कि आप लोग ही रिकमेंड करते हो, और शुक्रिया यार आप लोगों को जितना कि आप लोग प्यार दिखा रहे हो। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू गाइज। हमारे रिएक्शन बाबा फैमिली को सबको ईद मुबारक हो, क्योंकि ईद उल अधा आने वाला है और जब तक वीडियो डलेगी शायद आ भी चुका होगा। तो आप सबको एडवांस में ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, है ना। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, मुसलमानों के खात्मे के लिए यहूदियों ने क्या किया, मतलब मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए यहूदियों ने क्या किया। क्योंकि हमेशा से मुसलमान और यहूदियों की ऐसे रहती थी, एकदम भयंकर वाली लड़ाई रहती थी, क्योंकि मस्जिदें गिराने की बहुत सारी कोशिश की थी। हमने अक्सा मस्जिद के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही, तो उस पर भी बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का। उसमें ये था कि यहूदियों ने काफ़ी कोशिश की थी उस मस्जिद को गिराने की, हटाने की, लेकिन हटा नहीं पाए। तो क्या असर था इसके पीछे, ये इससे क्लियर होगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वीडियो से। बहुत अच्छी बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। पूरी दुनिया में एक मिनट भी ऐसा नहीं है जब अजान ना हो रही हो भाई साहब। पूरी दुनिया में टाइम डिफरेंस ऐसा है कि ये अजान के औकात अगर आप देखेंगे तो फजर का वक्त इंडोनेशिया से शुरू हुआ, उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरे मुल्क में, उसके बाद तीसरे मुल्क में, फिर चौथे मुल्क में। ये घूमते घूमते अजान जो है 24 घंटे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही है। सही बात है। अल्लाह ने निज़ाम ही पूरी कायनात का ऐसा बनाया है कि फजर हमारे यहाँ है तो किसी के यहाँ ज़ोहर है अभी। अरे सही बात। आज हमारे यहाँ फजर है, अभी अभी बाहर मुल्क में यूके से हमारे साथी कह रहे थे कि अभी हम तरावी पढ़ करके बैठे हैं। उनके यहाँ तरावी हो रही है, किसी के यहाँ अभी इफ्तार हो रही है, लेकिन अजान की आवाज़ गूंज रही है हर जगह। अभी मेरे अजीज़ों, ये अजान की इब्तिदा पहली हिजरी में हुई। उसके बाद और एक अहम चीज़ जो पहली हिजरी में हुई, नमाज़ें। मैं आपको बताऊं, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, ये जो हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं ये सब 2-2 रकात फ़र्ज़ थी। फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 2 रकात, असर की 2 रकात, मगरिब की 3 ही थी, इशा की भी 2 रकात फ़र्ज़ थी। 2-2 रकात ही फ़र्ज़ थी पहले इब्तिदाए इस्लाम में। हिजरत के पहले साल नमाज़ों में इजाफ़ा हो गया, तो ज़ोहर, असर और इशा में 2-2 की बजाय 4-4 कर दिया गया। अब ये फ़र्ज़ नमाज़ें सुबह क़यामत तक 4-4 ही रहेंगी, लेकिन जो असल फ़र्ज़ थी 2-2 उसको सफ़र में रख दिया गया कि जब बंदा सफ़र करेगा तो वो 2 पे अमल करेगा, और जब घर पर रहेगा तो यही शरीयत में जो 4 है वो 4 पर ही अमल करेगा। तो नमाज़ों की रकातों का इजाफ़ा ये भी पहली हिजरी में हुआ। ये अहम वाक़यात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये पहली हिजरी में जो और अहम वाक़यात पेश आए थे, एक बड़ा वाक़या यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मुनाफिकीन की तरफ से छोड़ा हुआ शोशा था। क्या हुआ, 3 अजीम जानिसार सहाबा हुजूर के, उनका एक के बाद दीगरे इंतकाल हो गया मदीने में। एक हज़रत कुलसूम बिन हदम, ये वो सहाबी हैं जिनके घर में सबसे पहले हुजूर मदीने में उतरे थे। मस्जिद क़ुबा जिनकी ज़मीन पर बनी है, वहाँ तो हुजूर 24 दिन तक थे ना, मैंने सीरत में बताया। उसके बाद हुजूर मदीने में एंटर हुए, फिर अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहे। पहले कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर उतरे थे, और उन्हीं की जगह पर ये मस्जिद क़ुबा बनी है, तो उनका पहली हिजरी में इंतकाल हुआ। दूसरे हज़रत असअद बिन ज़ुरारा, ये अंसार कबीले के बहुत अजीम आदमी थे, और एक सहाबी। 3 जो है जानिसार थे और बड़े पिलर माने जाते थे इस्लाम की इब्तिदा के। इन तीनों का इंतकाल हुआ तो मुनाफिकीन ने ऐसी बातें बनाई, कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी होते
تو ان کے عزیزوں کا ایسا تھوڑی نہ انتقال ہوتا اور ان کو اتنے بڑے صدمے تھوڑی نہ ملتے. ایسی باتیں ہونے لگ گئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ایک بات آئی. تو عین اسی کے دوسرے مہینے کافروں کے بھی 2 بڑے گرو گھنٹال مر کر ختم ہو گئے. ایک عاص بن وائل سہمی، یہ بڑا گستاخ تھا لیکن تھا حضرت عمر بن عاص کا. حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کا باپ وہی عاص بن وائل، وہ مر گیا. دوسرا جو بہت بڑا شریر آدمی تھا جس کی مذمت میں قرآن میں 10 برائیاں آئی ہیں جس کی، ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہا اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زنا سے پیدا ہوا ہے. جب اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی، 10 برائیاں سورہ قلم میں آئی ہیں اس کے خلاف کہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی ایسی خرابیاں اللہ نے گنائیں. اس نے 9 خرابیاں تو محسوس کر لیا کہ ہیں میرے اندر، لیکن قرآن نے کہا نا کہ زنا سے پیدا ہوا تو وہ اپنی ماں کو جا کر کے گرا دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. کہاں بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس کی ماں ڈر گئی ولید بن مغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر اس سے کہا کہ اگر تو صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ تھوڑی بیٹھتا. ہاں مجھ سے ایک بار خطا ہوئی تھی کہ جنگل میں ایک چرواہے سے میں نے زنا کیا تھا، اسی سے تو پیدا ہوا. قرآن نے سچ کہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو وہ گستاخ رسول بھی پہلی ہجری میں ہی مر گیا. لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید کا باپ ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ المسلول ہے ان کا باپ ہے. اسلام کی ابتدا ایسے عجائبات سے بھری ہوئی ہے. کسی کا باپ شیطان ہے، کسی کا بیٹا شیطان ہے، لیکن خاندان میں کوئی نہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے. یہ واقعات ہوئے تو منافقین کی زبان بند ہو گئی. منافقین پہلے دن سے یہ سب چیزیں شروع کیے ہوئے تھے. اب ایک وہاں کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتاتا ہوں تاکہ سیرت کو سننے میں آپ کو مدد ملے. مدینے کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جب مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو وہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، خاندان تھے، اور یہ آباد تھے. بڑے بڑے محلات، پکے مکانات بنا کر محفوظ رہتے تھے لوگ. بہت بڑھیا. اور ان لوگوں کی اور انصار مدینہ جو ہیں ان کی پہلے سی یعنی بنتی نہیں تھی، ادھر ادھر چلتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ. انصار کون ہے؟ انصار میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ ہیں. ان کے 2 قبیلوں کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ ایک جنگ جو مشہور ہے پوری تاریخ میں، جنگ بعاث 120 سال تک چلتی رہی، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مرتے ہی تھے. تو یہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے. اور یہودی، یہ تینوں قبیلوں کے یہودی کیا کرتے تھے، یہ انصار کو ہمیشہ لڑا کے رکھتے تھے کہ یہ مدینے کے اوریجنل لوگ ہیں، ان کو لڑا کر رکھتے تھے. اور اس لیے لڑا کے رکھتے تھے کہ ہماری برتری قائم رہے، کیونکہ اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے تو یہودیوں کا فائدہ ہو. یہ یہودی چور آج بھی دنیا کو یہی کرتے ہیں. عربوں کو انہوں نے جو آپس میں لڑا کے رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی طرف کوئی نظر نہ اٹھاتی. وہاں پڑوسی ملک لڑتے رہتے ہیں. ایران کی عراق سے نہیں جمتی، لبنان کی اردن سے نہیں جمتی، شام کی سعودیہ سے نہیں جمتی، یمن سے نہیں جمتی. کیوں؟ یہ سب یہودیوں کے چھوڑے ہوئے کیڑے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا آپس میں لڑا کر کے رکھو. ورنہ مجھے بتاؤ پوری دنیا کے لوکیشن میں اسرائیل ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے بلکہ 6 طرف سے اس کو اسلامی ممالک گھیرے ہوئے ہیں. اسلامی ممالک پورے گھیرے ہوئے ہیں. ایک بارڈر اس کا جارڈن لگتا ہے، اسلامی ملک ہے اردن، جس کو اردن عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں جارڈن ہے. ایک سرحد اسرائیل کی لبنان کی طرف ہے، ایک سرحد مصر کی طرف ہے. سب اسلامی ممالک ہیں. اور ترکی کی طرف، ایران کی طرف، ہر جگہ سے یہ گھیرا ہوا اسرائیل. لیکن میرے عزیزوں ان سب کے بیچوں بیچ رہتا ہے اور سب کو آپس میں ٹکرا کر لڑا کر رہتا ہے. یہ یہودی مدینے میں بھی یہی کرتے تھے. اوس اور خزرج کو لڑا کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے لڑنے سے ہماری حکومت قائم رہے گی.
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی ہمیشہ کے لیے ختم فرمائی میرے آقا نے. انصار کو ایسا بنا دیا تھا میرے آقا نے, ایسا بنا دیا تھا کہ اب وہ جو سالوں سے لڑتے تھے اب اپنے بھائی کی پیاس پر اپنی جان بھی دیتے تھے. یعنی آپس میں انصار میں اللہ کے رسول نے ایسی محبت ڈال دی تھی. اب یہودیوں کا کیا ہوتا, زیادہ سے زیادہ یہی کرتے, دسیسہ کاری کرتے, منصوبہ بندی کرتے, کہیں نہ کہیں سازشیں کرتے رہتے. لیکن جب مدینے آئے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ایگریمنٹ بنایا. یہ تاریخی معاہدہ ہے, اس کو کچھ لوگ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو سامنے صحیح اس کا چہرہ بتاتا ہوں کہ کیا تھا یہ ایگریمنٹ. مدینے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں مدینے میں, مدینے کی حفاظت کریں گے. تمہارے 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے, اب یہاں مسلمان آباد ہیں, آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنا ہے, مل کر رہنا ہے, تو ہم سب ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. پیس ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں, امن معاہدہ. اس میں کیا لکھا ہوا تھا, اس میں 6 شرطیں تھیں. اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ پہلے زمانے سے جو دیت اور فدیہ چلا آ رہا ہے, یعنی کسی کو مارا جائے, کسی ایک آدمی کا قتل ہوگا تو بدلے میں قصاص لیا جائے گا, دوسرا آدمی قتل ہوگا, یا تو پھر پیسہ جتنا دینا ہے گھر والے مقتول کے راضی ہوں گے تو وہ دیت اس کو کہتے ہیں. یہ بھی قانون چلتا رہے گا. فدیہ, جنگوں میں جو قیدی ہو کر کے آئے ہیں تو اس کو فدیہ دے کر کے آزاد ہونا ہے. یہ فدیہ اور دیت یہ قانون چلتا رہے گا فرسٹ نمبر پر. دوسرے نمبر پر یہ کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں گے اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ پیس ایگریمنٹ کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ جب کبھی مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو وہ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی مل کر کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے, لڑیں گے. کوئی بھی دشمن آئے گا مدینے کے اوپر تو ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے. پھر یہ بھی تھا اس ایگریمنٹ کے اندر کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی سے صلح کرے گا تو دونوں ساتھ میں صلح کریں گے, لیکن مذہبی جنگیں جو ہے وہ اس سے الگ رہیں گی. یہ تمام شرائط کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن یہودی ایسی دغاباز قوم ہے, یہ کبھی بھی پیس ایگریمنٹ کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے. اس کی کھلی مثال دیکھنا ہو, آج آپ سرچ کر کے دیکھ لینا, میری بات نہیں, دنیا کے کوئی غیر جانبدار جو اینالائز کرتے ہوں یا پھر جو سیاسی شعور رکھتے ہوں ان سے بھی پوچھ لینا, سب سے زیادہ UN کے قوانین, ان کے لا کی دھجیاں کوئی اڑاتا ہے, وائلیشن کوئی کرتا ہے تو صرف اسرائیل ہے. اسرائیل میں UN کا کچھ نہیں چلتا, کچھ نہیں چلتا. پورے دنیا کے ممالک پر یہ دھونس جماتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, لیکن اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اسرائیل پر کتنی مرتبہ UN نے پابندیاں لگائی کہ فلسطین میں نئی بستیاں نہیں بناؤ گے. مسجد اقصیٰ کا جو انتظامی معاملہ ہے وہ UN کے اعتبار سے بہت پہلے ہی یہ ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ یہودی اس کے اندر اپنی عبادت کے طور پر نہیں جائیں گے. بہت ساری چیزیں, ہر چیز کا وائلیشن ہوتا رہا. فلسطین کو پورا کھا گئے, سوائے غزہ پٹی کے اب کچھ نہیں باقی رہا, سب کچھ ختم کر دیا. تو سب سے زیادہ ایگریمنٹ کو توڑنے والی قوم اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں. یہودی ہیں. مدینے میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ تو کیا, لیکن اس کے بعد یہ وائلیشن کیسے کیے اس کو میں آگے کی جنگوں میں بتاتا ہوں. لیکن پہلی ہجری میں اور ایک جو بہت بڑا یعنی تاریخی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک اور تاریخ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مبارک بھی پہلی ہجری میں ہوئی تھی. یہ شادی بھی اس طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عزیز ترین چہیتی بیٹی جو ہجرت کر کے آئیں مکہ سے مدینے میں, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ان کی خواہشیں تھی کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے, لیکن کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کو رکھ نہیں پاتے. مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی, انہوں نے کسی کو قاصد بنا کر کے بھیجا پیغام نکاح کے لیے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اللہ کی بھی یہی مرضی ہے، اللہ کی بھی یہی مرضی ہے. اور اس کے بعد اس ٹاپک کو کسی اور وقت میں کہ ان کی شادی کی جو تفصیلات ہیں وہ کس طرح سے ہوئی. یہ پہلی ہجری میں نکاح ہوا. اور اس کے بعد ہجرت کے بعد ایک اور اہم چیز، ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا لڑکا جو پیدا ہوا مدینے میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، یعنی حضرت اسماء کے بیٹے. اسماء کون ہیں؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی. یہ ہجرت کر کے آئیں حضرت اسماء، اور حضرت زبیر بن عوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے ساتھ نکاح تھا کس کا؟ حضرت اسماء کا. اور حضرت زبیر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بھی بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے. تو حضرت زبیر اور حضرت اسماء یہ شوہر بیوی تھے. ان سے پہلا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں شہید ہوئے تھے حجاج بن یوسف کی جنگ میں حضرت امام حسین کے کربلا کے بعد. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجری میں پیدا ہوئے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ کیوں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی یہ تاریخ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا پورے مدینے میں کہ ہم جتنے بھی یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ سے بھاگ کر کے مدینے میں آئے ہیں، ایسا ہم نے جادو کیا ہے کہ کسی کی نسل یہاں نہیں بننے والی ہے، کسی کا بچہ نہیں ہونے والا ہے، ان کی سب نسلیں ختم ہو چکی ہیں، ہم ایسا جادو کر کے رکھے ہیں. تو مہاجرین ڈرے ہوئے تھے کیا یہ یہودیوں کا جادو چل گیا کہ ہمارے کسی کے بچے ہی نہیں ہوں گے، نسل ہی نہیں چلے گی. تو سب سے پہلا جو بیٹا حضرت زبیر کے گھر میں پیدا ہوا حضرت اسماء بنت صدیق کے ہاں حضرت عبداللہ، پورے مدینے میں اس بیٹے کی پیدائش کی خوشیاں منائی گئی تھی. حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت زبیر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور یہودیوں کا چہرہ جھوٹا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا. حضور نے گود میں لیا اور اپنا لعاب پاک سب سے پہلے نکال کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا. ان کے شکم میں سب سے پہلی غذا جانے والی میرے مصطفیٰ کا لعاب پاک ہے. یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات ہیں. اور اس سال میں کچھ جنگیں ہوئی تھیں، یہ بھی بتانا ضروری کیونکہ کل رات آپ نے جنگ بدر سن لیا تو وہ دوسری ہجری کا ہے، ہجرت کا دوسرا سال تھا. لیکن پہلی ہجری میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں جن کو سریہ بھی کہتے ہیں. میں نے کہا تھا جو حضور نے کسی کو بھیجا تھا خود نہیں گئے اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں خود رسول پاک تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلا سریہ حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا دے کر 30 صحابہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گئے تھے سیف البحر ایک جگہ سمندر کے کنارے، وہاں پہنچے اور ابو جہل 300 لوگوں کو لے کر کے آیا تھا. 5 جنگیں میں بتاؤں گا، ہر جنگ میں ڈبل ٹرپل بلکہ اتنے زیادہ کافر آتے تھے، اور یہی بدر تک بھی چلتا رہا بلکہ کربلا تک بھی چلتا رہا. اور لوگوں کو آج بھی تاریخ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی، لوگ اپنی قلت کا رونا روتے ہیں. آج ہم تو مائنورٹی میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے. پہلے غزوے سے لے کر آخری غزوے تک کی تعداد اگر میں بتاؤں تو تمہارے دماغ سے یہ سب خام خیالی نکل جائے گی کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ گئے، سفید جھنڈا اس وقت علامت تھا، اور جب سیف البحر تک پہنچے اور صفیں لگ گئی تھیں، یہ لڑائی ہونے والی تھی. ایک مجدی نام کا ایک عرب کا بڑا مشہور شخص تھا، وہ درمیان میں آیا اور دونوں کی جنگ ہونے نہیں دیا اور دونوں کو واپس بھیج دیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 صحابہ کو لے کر واپس آ گئے. یہ سریہ حمزہ پہلی ہجری میں ہی ہوا تھا. دوسرا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مہاجرین کو لے کر کے گئے تھے، اور ان کے مقابل میں بھی جو آئے تھے وہ تقریباً 400 کی تعداد میں کفار مکہ آئے. لیکن یہ بھی جنگ ہوئی نہیں. یہ رابغ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا قریب میں، وہاں تک یہ گئے تھے، لیکن وہ بھی جنگ ہلکی پھلکی ہوئی. اس کے بعد ایک تیسری اور ایک جنگ ہوئی، چھوٹی سی جنگ، اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر قافلہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اس میں تھے. یہ جنگ ہے، یہ سریہ ہے. اس میں اس کو غزوہ اس کو سریہ بوات کہا جاتا ہے. اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں سے ایسا مارا تھا
12 تیر انہوں نے چلائے تھے, ایک بھی تیر خطا نہیں کیا, سب کے سب برابر نشانے پر کفار کو لگے تھے, اور ان کے تیروں کی ہیبت سے وہ جنگ ہی نہیں ہوئی, سارے میدان سے بھاگ گئے تھے, سارے بھاگ گئے تھے. یہ سریہ بھی پہلی ہجری میں ہوا, اور اسی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا تیر مشہور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بتا, اسلام میں سب سے پہلا تیر جس کا لگا ہے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ہے. اور جانتے ہیں, آپ کو میں بتاؤں, سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 جنتی صحابہ میں سے ایک واحد صحابی ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہا, سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. یہ صرف واحد صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص, یہ چائنا میں آرام فرما رہے ہیں. ہاں, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور نے فرمایا تھا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی, اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. یہ جملہ پھر نبی پاک نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. یہ سریہ ہوا. اس کے بعد ایک غزوہ بھی ہوا, حضور خود تشریف لے گئے تھے. ابوا ایک جگہ ہے جہاں حضور کی والدہ ماجدہ آرام فرما ہے, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی جنگ نہیں ہوئی, 4 ہوئے. اس کے بعد 5ویں ایک جنگ تھی, غزوہ ذو العشیرہ اس کو کہتے ہیں, اسی کو بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں. کل رات کو میں نے بتایا تھا کہ یہ قافلہ روکنے کے لیے ابو سفیان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے تھے, لیکن وہ بھی جنگ نہیں ہوئی, واپس آئے. اور اس کے بعد 6ٹھی جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر ہے, جنگ بدر ہے, جو باضابطہ صفوں کے ساتھ لڑی گئی تھی. پورے تاریخ میں اکثر کو یہ مشہور ہے کہ پہلی جنگ عظیم اسلام میں بدر ہے. یقیناً وہ پہلی جنگ ہے اس اعتبار سے کہ باضابطہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ پہلی تھی, لیکن چھوٹی چھوٹی جنگیں اس سے پہلے 5 ہوئی تھیں. یہ تاریخ میں نے جنگ بدر تک بتائی. انشاءاللہ العزیز آگے کے درس میں جنگ بدر کے بعد کے حالات اور تیسری ہجری کے اہم واقعات اور دوسری ہجری کے واقعات زندگی باقی رہی تو عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت صحیح ویڈیو گائز. اس میں انہوں نے بولا تھا جنگ بدر کے بارے میں نے بھی کافی سنا ہے, وہ بہت زیادہ فیمس جنگ تھی, پہلی جنگ تھی ایسا تھا. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس والی ویڈیوز پہ ایسے ہمیں کہیں سے ملے وہ ویڈیو, جنگ بدر کی اصلیت, اس کی ہسٹری, تو ہم بھی اس پہ ریئیکشن کریں گے. اگر آپ لوگوں کی نظر میں ہے اور ایسی کوئی اچھی سی ویڈیو تو پلیز آپ لوگ انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں reactionbaba.official پہ, یا پھر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے بھی گائز. اور بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی, بہت اچھی ویڈیو تھی. یہودیوں کے بارے میں بتایا, ان کی اصلیت بتائی کہ کیسے کوئی بھی رول ریگولیشن بنائی جاتی تھی, کیسے اس کو توڑنا, چیزوں کو نہیں ماننا, پہلے حامی بھر لینا کسی بھی چیز کے لیے, لیکن بعد میں جا کے اپنی اوقات دکھا دینا. یہ یہودیوں کو اسٹارٹنگ سے ہی آتا ہے اور اب تک آتا ہے. بہت ساری چیزیں تھیں. اور انہوں نے جو کہ مفتی سلمان بھائی, تھوڑی ویڈیو ان کی لانگ ضرور رہتی ہیں لیکن نالجبل رہتی ہیں. ان کے اندر انہوں نے پوری ہجری سے لے کے اب تک کی کہ کون کب کیسے پیدا ہوا, ابو بکر کے بیٹے کون تھے, یہ سب چیزیں انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے. بہت اچھا ویڈیو تھا. کیونکہ میں زیادہ اس لیے ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں, مسلم نیم ہے وہ میرے سے پروناؤنس نہیں ہوتے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, پر مجھے اسٹوری سن کے بہت اچھا لگتا ہے. میں ایسا نہیں, میں حضرت ابو بکر اور بھی عائشہ جو کہ وہ تھی, میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں جان گیا ہوں اور بھی سیکھ رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کا کچھ بھی ایسا ہے وچار ہے تو آپ پلیز کومنٹ کر کے بتائیں. آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو گائز آج کی ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.